अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्योंकि लड़की चाहती है कि मैं हूं और मेरे मिजाज के मुताबिक सब ढलें, और कितना आसान है इग्नोर कर देना, और उससे ज्यादा आसान है शुरू शुरू में नहीं आता लेकिन फिर आ जाता है। अगर आपका इरादा हो तो आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे ज्यादा आसान प्रोसेस जानते हैं क्या है? अपने आप को अच्छी लॉजिक दे के बदगुमान होने से बचा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बदगुमानी का अमल है ना, अपने घर में तो लोग बदगुमानी से बच जाते हैं जब दीन पढ़ते हैं, जब ससुराल जाते हैं तो भूल जाते हैं कि असल में यहां भी बचना था। तो बदगुमानी के बारे में आप जानते हैं, एक बुरा ख्याल इंसान को कहां ले जाता है। आपने दिल बदले तो जिंदगी बदले में पढ़ा होगा कि एक ख्याल इंसान के अंदर आता है ना, शैतान डालता है, और फिर वो देखता रहता है कि ये कॉन्शियस हुआ या नहीं। फिर जब वो देखता है कि पता नहीं चला तो वो दूसरी बार डालता है, फिर छुप के देखता है, फिर तीसरी बार, फिर जब उसे पता चलता है कि इसको तो पता ही नहीं चल रहा तो वो फिल्म चला देता है, और बंदे को लगता है गोया यही मेरे दिल में। यूं बदगुमानी का आगाज हो जाता है एक ख्याल से। एक ख्याल से पूरी जिंदगी का रुख ही पलट जाता है। और आप सोचिए कि जिस जमाने में हम रहते हैं, हम हर वक्त कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ चख रहे हैं, कुछ बातें सुन रहे हैं, कुछ बातों को महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हर वक्त हम असर कबूल कर रहे हैं अपने माहौल से। और अगर किसी माहौल में इंसान एडजस्ट हो तो वो बुरे असरात कम अच्छे ज्यादा कबूल करता है, और अगर वो एडजस्ट नहीं है तो हर चीज उसे मुतासिर कर रही होती है। तो यूं ससुराली जिंदगी में एक तकलीफ दे माहौल पैदा हो जाता है। तो लड़की को सबसे पहले इस फर्क को समझना चाहिए, फिर इरादा करना चाहिए एडजस्ट होने का। और एडजस्ट होने का तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार यह है कि अपनी मर्जी को विदड्रॉ कर लें हर मामले में, दूसरों की मर्जी को प्रेफरेंस दे दें। तरजीहात बदल जाती है ना ससुराल जाके। तो जब आप तरजीह देंगे अपने ऊपर, अपनी नंद को, अपनी देवरानी को, जुठानी को, सास को और बाकी घर वालों को, तरजीह देने के नतीजे में क्या होगा? लोग आपके बारे में अपने एंटेने खड़े नहीं रखेंगे। आपके बारे में वो उस तरह से नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को शामिल करना शुरू कर दिया। मैं ये बात नहीं कह रही कि आप बुराई में भी शामिल कर दें, लेकिन बुराई से तो अपने आप को बचाना है। लेकिन माहौल को समझने के लिए वक्त चाहिए और हिकमत की जरूरत होती है। इस वजह से ऐसे मौके पर, यानी आप अपनी पसंद को अगर पीछे कर लेते हैं और दूसरों की पसंद को आगे कर देते हैं तो आप कामयाब हैं। ये कामयाबी अजीब नौइयत की है। यहीं से कामयाबी के सफर का आगाज होता है। तो अगर कोई लड़की ये समझ जाती है कि मेके के घर की क्या हैसियत है और ससुराल के घर की क्या हैसियत है, या तो समझ जाए या उसके वालिदैन इतने समझदार हों कि उसे समझा दें। अक्सर वालिदैन ऐसे होते हैं जिन्हें खुद भी इस हकीकत का पता नहीं होता, इसलिए वो अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं। ये जो सारी सोसाइटी में ससुराली झगड़े होते हैं, दरअसल पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलतियों की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझते। जब पेरेंट्स नहीं समझते तो बच्चे को समझा भी नहीं पाते। तो दो हकायक में से एक भी हो तो कामयाबी का सफर शुरू हो जाता है। यानी या तो माँ बाप समझा दें और लड़की समझ जाए, या लड़की खुद साहिब शऊर हो और खुद इस हकीकत को पाले, खुद वो इस हकीकत को समझ जाए।
دیکھیں بات تو اتنی ہے نا کہ انسان زندگی میں بھی کس طرح سے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے. چلیں دیکھیں، جب بہار آئی تھی، بہار کے بعد گرمی کا موسم آیا، تو گرمی کے موسم میں آپ کا طرز عمل بدلا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سردی سے موسم بہار کے کپڑے پہنے، موسم بہار کے بعد آپ نے گرمی کے لیے ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیے. تو آپ ایڈجسٹ کرنے کے تو عادی ہیں. تو سسرال اور میکے کے فرق کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہار کے بعد موسم گرما کا لباس پہننا ہے. تو جو موسم گرما کا لباس پہن لے وہ موسم کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو ہم ہر دم موسمی تبدیلی کے ساتھ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے عادی ہیں. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اور ارادتاً اس عمل کو کرنے کی وجہ سے، تیاری کی وجہ سے، اور عین سسرال جانے کے موقع پہ ارادہ کرنے کی وجہ سے، یعنی پہلے بھی انسان سمجھتا ہو، لیکن سسرال جاتے وقت لڑکی اگر یہ سمجھ لے کہ یہ میرا امتحان ہے، امتحان شروع ہو گیا اور میں نے امتحان میں ناکام نہیں ہونا، اور میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، لوگوں نے میرے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہونا. تو آپ دیکھیں، فرض کریں کہ لوگ آپ کے مطابق ایڈجسٹ ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے آپ کو پریفرنس دی، تو پھر آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے. یعنی طریقہ کار تو یہی ہے کہ لڑکی کو تیاری کرنی چاہیے. اگر وہ غیر مشترکہ خاندانی نظام میں یعنی شوہر کے ساتھ رہتی ہے، تب بھی اپنی مرضی کو شوہر کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور اگر مشترکہ خاندانی نظام میں رہتی ہے تو پھر شوہر کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی مل جائیں گے. کامیابی کا طریقہ ایک بار یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے. بصورت دیگر اگر ہم اس جھگڑے میں پڑیں کہ لڑکا اور لڑکی ایک جیسے پڑھے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں، اسلام دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، ایک جیسی تعلیم ہے، اور لڑکی کے معاشی حالات شاید زیادہ بہتر ہیں، اور لڑکی شاید زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، ذہین ہے، لڑکی زیادہ خوبصورت بھی ہے، اگر کسی بھی اعتبار سے پریفرنسز کے لیے لڑکی اس تلاش میں لگ جائے کہ میں کس کس اعتبار سے بہتر ہوں، تو ناکامی کے سفر کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے اپنی طرف نہیں دیکھنا، دوسروں کی طرف دیکھنا ہے. اور ایک مسلمان ایثار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ ایثار کا سفر ہے، یہ تو تعاون کا سفر ہے جس میں تعاون دوسرے کے ساتھ کرنا ہے. تعاون لینے کا کم، دینے کا زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سسرالی زندگی کے حوالے سے یہ بات بہت پیاری لگتی ہے. یعنی اصول تو ہر جگہ پہ ایک ہی ہے، لیکن اس حدیث کو سسرالی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ، محبت دینے والا ہاتھ، ایثار کرنے والا ہاتھ، تعاون کرنے والا ہاتھ، دوسروں کو ترجیح دینے والا ہاتھ. جب دوسرے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہوں، پھر آپ دوسرے کو ریسپیکٹ دے دیں، کیونکہ دوسروں کے پاس اگر آپ کے لیے عزت نہیں ہے، وہ آپ کی عزت نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ دوسرے کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جس وقت گھر میں آگ لگی ہو، کیا وہ پہلے اس کا سراغ لگائے گا کہ آگ کس نے لگائی تھی، یا آگ کیسے بھڑکی تھی، یا یہ ہے کہ وہ جو کچھ بچا سکتا ہے بچانے کی کوشش کرے گا؟ بچانے کی کوشش کرے گا نا. آگ سے بچاؤ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو سسرالی زندگی میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر بات پہ ہی آگ بھڑک سکتی ہے، تو آگ نہیں لگنے دینی، کیونکہ بہرحال تضادات تو بہت ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ لڑکی سسرال کی حیثیت کو سمجھ جائے کہ سسرال کی حیثیت تسلیم شدہ ہے. سسرال میں ہر ایک کی حیثیت تسلیم شدہ ہے. نئے آنے والے کی حیثیت اس وقت تسلیم کی جائے گی جب وہ اپنے طرز عمل سے اس کو منوا لے گا.
تو مجھے اپنے آپ کو منوانا ہے. وہ کسی نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. سسرالی زندگی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا آپ بچھانا پڑتا ہے. جب آپ اپنا آپ بچھا دیتے ہو، جب آپ محنت کرتے ہو تو پھر بہار آ جاتی ہے. لیکن کئی سال لگتے ہیں بہار آنے میں. ویسے تو بہار سال میں ایک دفعہ ضرور آ جاتی ہے، لیکن زندگی میں جب کوئی انسان مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ یاد رکھیے اپنے میکے میں بھی آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی تھوڑی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے لیے سارے گھر والے آپ کو محنت پہ اکسائیں، آپ محنت کرنے کے قابل ہو جائیں، آپ کسی خاص مقام پہ پہنچتے، آخر ایک عمر چاہیے نا. تو سسرال میں تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. تو جو آہ نکلتی ہے نا اس کا اثر ایک عمر کے بعد ہوتا ہے. اور لڑکیاں چاہتی ہیں کہ جو ہی ہم یعنی تکلیف فیل کریں تو سب لوگ میکے کی طرح حاضر ہو جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماحول مختلف ہے. اس ماحول میں جیون کے انداز مختلف ہوں گے، اس ماحول میں ذمہ داریاں مختلف ہیں. دیکھیں پہلے تو سارے گھر والے ذمہ داری لیتے ہیں نا. ہمارے ماحول کے اندر رہنے والی بچیاں جو پڑھتی رہتی ہیں اور پھر جاب کر لیتی ہیں، بزنس کر لیتی ہیں، جس وقت شادی کے بعد سسرال پہنچتی ہیں تو نارملی چائے بھی ٹھیک بنانی نہیں آتی، کھانا بھی بنانا نہیں آتا. تو آپ سوچیں حوصلہ ہے ساس کا جس نے ایک انگھڑ کو سکھانا ہے، ایک وہ فرد جس کو ماں باپ نے پال پوس کے جوان کر دیا، جس کے اندر خواہشات تو جوان ہو گئیں، جس کے اندر اس کی صلاحیتیں بھی پوری طرح سے بڑھ گئی، لیکن ہے انگھڑ. وہ آپ دیکھیں کہ جب کبھی بھی ساس گھڑنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر لڑکی کی چیخیں نکلتی ہیں کہ مجھے یہ کیوں کہہ دیا، مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، میرے پہ یہ پابندی کیوں لگا دی، فلاں کام ایسے کیوں ہو گیا، فلاں ایسے کیوں ہو گیا. عقل مند لوگ کسی سسرال میں رہنے والی لڑکی طرز عمل سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کی ساس کی محنت کتنی ہے، ماں کی محنت کو نہیں. ماں کی محنت تو اس وقت نظر آتی ہے جب لڑکی تواضع اختیار کرتی ہے، اپنا آپ بچھانا شروع کرتی ہے، جب اپنا آپ ڈھالنا شروع کرتی ہے. تو جو لڑکی ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس کا حال اس شاخ کی طرح ہو جاتا ہے جو شاخ سخت ہے جھکتی نہیں. وہ کہتے ہیں ہزار سب سہی، یعنی بہت تر و تازہ ہے، ہزار سب سہی رائے گاں سی لگتی ہے وہ شاخ جس پہ کبھی آشیاں بنا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ سسرال جانے کے لیے کتنے وسیع ظرف کی ضرورت ہے نا. تو اپنے آپ کو پہچانے، اتنی وسعت ظرفی ہے. حرص اور بخل کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو دینے والا ہاتھ بننا ہے نا. آپ کو اثار کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دینی ہے، اور آپ نے ری ایکشن سے بچنا ہے. دیکھیں میکے میں بھی ری ایکشنز ہوتے ہیں لیکن ری ایکشنز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن سسرال میں چین ری ایکشن ہوتا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میکے میں ایک لڑکی کا موڈ آف ہے، سخت غصہ آیا ہوا ہے، اور لڑکی کسی صورت مانتی نہیں ہے، بچی ہے مانتی نہیں، وہ بڑی ہو گئی وہ پھر بھی ویسے ہی کرتی. محبت کے مارے والدین بچی کو مناتے ہیں، اور جب وہ مان جاتی ہے تو بھول بھی جاتے ہیں، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، کہ اس نے کتنا برا طرز عمل اختیار کیا تھا. لیکن سسرال کے تمام افراد اسے اپنی یادوں میں بسا لیتے ہیں کہ فلاں موقع پہ اس کا طرز عمل دیکھا تھا کیسا تھا. کبھی ان کے ذہنوں سے محو نہیں ہوتا کیونکہ ان کی خون کی محبت نہیں ہے. تو جو محبت سحر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ کا عمل نامناسب ہے تو وہ محبتوں کو نہیں نفرتوں کو پروان چڑھائے گا. لڑکی اپنے عمل سے پہلے کانشیس نہیں ہوتی. وہ سمجھتی کہ میں جو بھی کر لوں تو ٹھیک ہے، پہلے میں وہاں رہتی تھی اب میں یہاں رہتی ہوں. وہاں رہتی تھی تو چاروں طرف نگاہیں نہیں لگی ہوئی تھی. اب دیکھیں کسی سڑک پر جہاں لکھا ہوتا ہے نا کسی روڈ کے اوپر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو
وہاں لوگوں کا طرز عمل مختلف ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کو پتا ہو نا کہ یہاں چالان ہوگا اور اتنی رقم پے کرنی پڑے گی، مسٹ کسی طریقے سے نہیں چھوٹ سکتے، تو لوگ جو ہی لکھا ہوا آ جائے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے فوراً کوئی ہو یا نہ ہو رک جاتے ہیں کہ اب سگنل پہ مجھے رکنا ہے، کیونکہ بصورت دیگر تو چالان پے کرنا ہے. دبئی میں، شارجہ میں، ابوظہبی میں، بہت سارے ممالک میں آپ کو کسی چوک پر کسی جگہ پر کوئی نظر نہیں آئے گا. ہر جگہ پر کیمراز ہیں جو گاڑی کا نمبر یا باقی تمام چیزیں نوٹ کرتے رہتے ہیں. اب بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جس وقت ٹوکن رینیو کرانا ہوتا ہے اینولی، یا یہ کہ گاڑی بکنی ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنے جرمانے ہیں. تو پچھلی ساری غلطیوں کا ریکارڈ ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ سسرال میں ایک کیمرہ نہیں ہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو ہر وقت دیکھے گی اور ساری کیمرے آپ کی طرف ہوں گے اور سارا ریکارڈ محفوظ ہوگا. جب کبھی کوئی بات ہوگی پورا پچھلا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. اپنے گھروں میں وہ کیمرے نہیں لگے ہوئے ہوتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کو آنے والیوں کے لیے بھی کیمرے لگا کے رکھنے ہیں. یہ ریالٹیز ہے لائف کی، اس کو سمجھ کے چلنا چاہیے کہ سسرال میں سنبھل کے چلنا ہے. سسرال میں کوئی طرز عمل بغیر سوچے سمجھے اختیار نہیں کرنا. یہ بنیادی باتیں اب تک کی جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی چیز سمجھ آئی ہو، پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی چیز سمجھ آئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. کیا سسرال اور میکے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سسرال سے ڈر جائیں. دیکھیں، مومن تو چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک چیز ہے. فرض کریں کہ آپ کو ایک ڈگری کرنے کے لیے امتحان دینا ہے، تو آپ امتحان نہیں دیں گے، آپ اس کے لیے پڑھیں گے بھی، آپ اس کے لیے پیمنٹ بھی کریں گے، فی بھی پے کریں گے، اور اس کے لیے وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کریں گے، اسائنمنٹس بھی کریں گے. اس کے لیے کوئی کوئز ہے، کوئی باقی آپ کو کوئی انٹرنشپ کرنی پڑی، ایوری تھنگ، ہر ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. کیوں آپ کو ڈگری چاہیے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک گھرانے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ڈگری نہیں چاہیے. اس کامیابی کے لیے کوئی خواب بھی نہیں دیکھتا. لوگ سمجھتے ہیں خود ہی کامیاب ہو جائیں گے. تو کوئی آٹومیشن نہیں ہے سسرالی زندگی میں. وہاں محنت ہے، محنت کرنی ہے، محنت کریں گے. کہتے ہیں خدمت کر مخدوم تھیسیں، یعنی آپ خدمت کرو گے تو کوئی وقت آئے گا جب آپ کی خدمت کی جائے گی. اور آپ کتنی عجیب بات دیکھتے ہیں کہ ایک بچی سسرال جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچھاتی ہے، عقل مند ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے مقام بنانا ہے. آہستہ آہستہ وہ یوں کرتی ہے کہ سارے گھر کا کام سنبھال لیتی ہے، ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، ساس سسر کی اور نندوں کی، دیوروں کی اور دیگر گھر والوں کی. ہر ایک کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس نے معاملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی ذات کو پیچھے کر لیتی ہے. تو سارے گھر والے اسے ملازمہ سمجھ لیتے ہیں. آپ یوں کر دو، آپ یوں کر دو، یوں کر دو. بالکل کلی طور پر وہ کل وقتی ملازم بن جاتی، یا شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل وقتی غلام. پھر وہ وقت آتا ہے جب اس غلام کو سارے تسلیم کر لیتے ہیں، اس ملازم کو سارے مان لیتے ہیں، اسے مالکہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے، پھر وہ مالک بن جاتی ہے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی امتحان کے لیے محنت کی ہے تو اس امتحان کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. بات تو اتنی ہے وہ امتحان کا. اگر کسی کو محبت کرنے والے سسرال والے مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے. محبت کرنے والوں کی اور کیئر کرنی پڑتی، ان کے ساتھ اور حسن معاملہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے دل اور جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اپنے سے کسی کو مایوس نہیں کرنا. میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جو اپنے سسرال میں جب گئی تو اس کی شکل و صورت ذرا واجبی سی تھی. سسرال میں گئی تو ساروں نے اس کی شکل پہ بہت تنقید کی. اس کی شکل ایسی، کوئی چیز پہنی ہوئی جچتی نہیں ہے، قد ایسا ہے، اس کی رنگت ایسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی فلاں چیز ایسی ہے، اس کی فیملی ایسی، اس کی ماں ایسی، اس کے والد ایسا ہے. لڑکی نے ایک بات بھی مائنڈ نہیں کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. اس نے سب چیزوں کو اگنور کر دیا. اس نے محبت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کر دیا. وہ یوں بن گئی جیسے اسے کچھ پتا نہیں. وہ سب کی خدمت کرتی رہی اور بالآخر وہ وقت آیا کہ وہ گھر کا سب سے ناگزیر فرد اور گھر کا سب سے محبوب فرد بن چکی تھی.
لیکن اس کی زندگی کے بہت سال بیت چکے تھے. ہاں وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی تھی. ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میں جاتے ہی کامیاب ہو جاؤں. تو آپ دیکھیں کہ پیدا ہوتے ہی کسی بچے کے دانت نکل آتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. پیدا ہوتا بچہ چل سکتا ہے؟ وہ چل بھی نہیں سکتا. کیا وہ بھاگ سکتا ہے؟ بھاگ بھی نہیں سکتا. تو سسرال گئی ہوئی لڑکی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی، یعنی اپنے گھر میں تو وہ ابھی پیدا ہی ہوئی نا سسرال میں، تو پیدا ہوتے ہی کیسے بھاگ سکتی ہے؟ وہ پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو کیسے منوا سکتی ہے؟ مشکل معاملہ ہے. اس لیے سسرالی زندگی کے حوالے سے بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ ذمہ داریوں کا میدان ہے. اور سسرالی زندگی دارالامتحان ہے. دنیا بھی دارالامتحان ہے، لیکن دنیا کا اصل دارالامتحان لڑکی کے لیے سسرال ہوتا ہے. اپنا گھر اس کے لیے محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کی ماں اور اس کے باپ نے محنت کی ہوتی ہے، اور سسرال کو محبت کا گہوارہ بنانا پڑتا ہے. اس لیے یاد رکھیے، مشقتوں کا سفر ہی محبتوں کا سفر ہے مشقت، لیکن مشقت کے نتیجے میں محبت ملے گی انشاءاللہ تعالی. سسرال کا سفر ایسا نہیں ہے جس کو ہم ایک دن میں پار کر سکیں اور ایک دن میں اس کے بارے میں سمجھ سکیں. آپ بنیادی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں ہم کل ڈسکس کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے کچھ چیزیں قبول کرنے کی ضرورت ہے. بنیاد بن جائے گی، آپ کچھ چیزیں قبول کر لو گے، کچھ غور و فکر کر لیں. اگر آپ کو اس بارے میں کچھ کنفیوژنز ہیں تو آپ ضرور پوچھ لیں، کیونکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا، پھر اگلے رنگ بھرنے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ رنگ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھرے جائیں گے اور نظر آئیں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بینیفیشل ہو جاؤ سوسائٹی کے لیے. تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی اپنی ذات کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، لیکن اصلاً آپ کی پریکٹیکل لائف آپ کے سسرال کے لیے بینیفیشل بنانا ہے انشاءاللہ. سبحانک و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب